बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 बार पढ़ लो, 24 घंटे के अंदर अंदर हर मुराद पूरी होगी। दौलत आपके पीछे पीछे होगी, लोग आपकी मिसालें देंगे। घर के अंदर अगर जादू है, जिन्नात है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हों अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वालो, आप सब लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़ज़ाइल तो जानते होंगे। आज हम आपको ऐसा अमल बताएंगे और कितना ताकतवर ये अमल है, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर मेरी उम्मत को जहन्नुम में डालना होता तो कभी भी मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अता ना करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 हरूफ हैं और जहन्नुम के भी 19 ही दरोगा हैं जो एक जहन्नमी के ऊपर मुसल्लत किए जाएंगे। तो जिसने एक बार पढ़ लिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन 19 दरोगा से भी हिफाजत करेगा और जहन्नुम से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरी फरमा देगा। और जो 19 दरोगा ने अज़ाब पहुंचाना है उनसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें महफूज फरमा देगा। अगर हमें एक बार तौफीक हो जाती है पढ़ने की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक बार पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसको 4000 नेकियां मिलेंगी, 4000 उसके गुनाह माफ़ होंगे और 4000 ही उसके दरजात बुलंद होंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने घर में दाखिल होते हुए पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसको 10 लाख नेकियां मिलेंगी, 10 लाख गुनाह उसके माफ़ हो जाएंगे और 10 लाख उसके दर्जात बुलंद हो जाएंगे। और चौथा इनाम क्या है, अगर उसने सुबह को पढ़ा तो शाम तक मर गया तो वो शहीद है, अगर रात को पढ़ा और रात में मर गया तब भी वो शहीद ही कहलाएगा। यानी एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे तो आपको 4 इनाम मिलेंगे, 10 लाख नेकियां, 10 लाख गुनाह माफ़ होंगे, 10 लाख दर्जात बुलंद होंगे और मकाम शहादत। तो ये मैंने मुख्तसर सा एक तारुफ करवाया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। आज जो अमल मैं आपको बताने जा रही हूँ उसकी फ़जीलत क्या है। अगर आप ये अमल करते हैं और आपको कामयाबी नहीं मिलती तो आप ये समझ जाएं कि अमल के अंदर कमी नहीं है, मेरे करने के अंदर कमी है, मेरे ईमान और यकीन के अंदर कमी है। अल्लाह वालो, घर में माली तंगदस्ती हो, घर के अंदर जादू हो, घर के अंदर लड़ाई झगड़े हों, घर के अंदर काली नज़र का वार चला हो, घर के अंदर बेबरकती हो, रिज़्क़ की बंदिश हुई है, रिश्तों की बंदिश हुई है, सेहत की बंदिश है, लाइलाज बीमारियों ने डेरा डाल लिया है। जिस तरह मैंने कहा कि रिश्तों की बंदिश है, बेटियां जवान हैं, रिश्ते नहीं आ रहे, इसी तरह वो बेटे जो पढ़ लिख तो गए हैं लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही, बेरोज़गार हैं, कर्ज है, परेशानी जाती नहीं कि दूसरी परेशानी आ जाती है। ये सूरत हाल हो या कोई ऐसी हाजत जो कि पूरी नहीं हो रही, मिसाल के तौर पे आप हज उम्रे पर जाना चाहते हैं, असबाब पैदा नहीं हो रहे, मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, वीज़ा नहीं लग रहा, उसके असबाब पैदा नहीं हो रहे। अल्लाह वालो, बच्चियों की शादियाँ करनी है, घर में पैसा नहीं है, उसके असबाब पैदा नहीं हो रहे। इस तरह कोई भी ऐसी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, या फिर कोई ऐसी बीमारी लाहक हो गई है जिसे जैसे कि अभी बताया, जादू हो, काली नज़र का साया हो, घर में लड़ाई झगड़े ना ख़त्म होते हों, कोई भी मसला है तो अल्लाह वालों ये सिर्फ़ और सिर्फ एक बार आपने करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देख लें। हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, कोई एक ऐसी दिली हाजत, दिली मुराद पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी और आपने ये कहकर छोड़ दिया था कि अब ये कभी भी पूरी नहीं होगी। तो अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी।
اللہ والو یہ عمل صرف ایک دن کرنا ہے، ابھی کرو ابھی جھولیاں بھر لو، چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والی بات ہے، یعنی کہ فوراً نقد کا سودا ہے، ادھار کا نہیں ہے۔ ایک وقت کا یہ عمل ہے، مثال کے طور پر جیسے آج اتوار ہے تو آپ عصر کی نماز پڑھیں، مسجد میں نماز پڑھی ہے تو وہیں پر بیٹھ جانا ہے، اگر گھر میں نماز پڑھی ہے تو وہیں بیٹھ جانا ہے، اور وہاں سے یعنی کہ اٹھنا نہیں ہے، اپنے جائے نماز پر ہی بیٹھے بیٹھے یہ عمل کرنا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرنی، تنہائی میں اکیلے بیٹھ جائیں تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے 3 یا 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو رحمتوں برکتوں عظمتوں والے شان والے بزرگی والے نبی پر رحمتوں عظمتوں برکتوں والا درود پڑھ کر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کیا کریں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں یا کوئی وظیفہ کرتے ہیں اور کثرت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھتے ہیں اور اپنے نبی کو ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں تو آپ کے عمل کی طاقت لاکھوں ہزاروں گنا بڑھ جاتی ہے۔ جہاں آپ کے کام دنوں میں ہونے ہیں وہاں گھنٹوں اور منٹوں میں ہونے لگتے ہیں۔ اللہ والو آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، دن کی کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، صرف وقت کی قید ہے، یہ عمل بعد نماز عصر ہی کرنا ہے۔ آپ طریقہ سن لیں اللہ والو، آپ نے عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد 3 یا 5 یا 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے جس بھی مقصد کے لیے یہ عمل کرنا ہے اس مقصد کی پریشانی کی نیت کر لیں، ذہن میں تصور کر لیں۔ اب آپ پڑھیں گے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، انتہائی خلوص اور اخلاص کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انکساری کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے رہنا ہے۔ آپ نے پورے یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے کہ میں ایک بار پڑھ رہا ہوں تو مجھ پر اتنا کرم ہو رہا ہے، اتنا کرم ہو رہا ہے، اور جو میرا رب مجھ پر اتنا کرم کر رہا ہے کیا وہ میری بیٹی کا رشتہ نہیں کروا سکتا؟ کیا وہ میرے بچے کو نوکری نہیں لگوا سکتا؟ میرا جادو میری رجت ختم نہیں کر سکتا؟ میرے اوپر کالی نظر کا وار چلا ہوا ہے، رزق کی تنگی آ گئی ہے، کاروبار تباہ ہو گیا ہے، اللہ والو کیا اللہ اس کو بحال نہیں کر سکتا؟ یہ ساری باتیں جو میں بول رہی ہوں ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آرام آرام سے آہستہ آہستہ چبا چبا کے لفظوں کو آپ نے پڑھنا ہے، جلدی جلدی نہیں پڑھنا، کوئی تعداد نہیں ہے پڑھنے کی، آرام آرام سے پڑھیں جتنا پڑھا جاتا ہے کہ میں رحمان کو پکار رہی ہوں، میں رحیم کو پکار رہی ہوں، میرا رب رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے۔ اللہ والو سنو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے، قبر میں پہلی رات ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، انجان جگہ ہوتی ہے، مردے کو سمجھ نہیں آتا تو سب سے پہلے وہ اس رشتے کو آواز دیتا ہے جو دنیا میں اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جب کوئی نہیں سنتا، اب بے بسی کا عالم ہے، اندر اندھیرا ہے، ڈر لگ رہا ہے تو آوازیں دے رہا ہے اور رو رہا ہے کہ کہاں دنیا میں میری ایک آواز کے اوپر لاکھوں لوگ حاضر ہو جاتے تھے، آج کوئی میری آواز سننے والا نہیں ہے۔ جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ رب العزت ایک فرشتہ بھیجتے ہیں، فرشتہ آ کر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرشتہ اس کو یاد دلاتا ہے اللہ کے حکم سے تیرا رب رحمان ہے، رحیم ہے، فرشتہ اس کو احساس دلاتا ہے، اس کو یاد کرواتا ہے کہ کسی نے تیری نہیں سننی، اس کالی کوٹری کے اندر تو اس رحمان کو پکار۔ فرشتہ جب ہلکی آواز میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مردہ اس کے آخری لفظ کو پکڑ لیتا ہے، رحیم رحیم، یہ تو میرا اللہ ہے، میرا رب ہے، تو پھر بندہ کہتا ہے یا رحیم یا رحیم یا رحیم اغثنی، اے رحم کرنے والے میری مدد کر، اغثنی یا رحیم اغثنی یا رحیم، اے رحم کرنے والے درگزر کرنے والے میری مدد کو آ، میری مدد کو آ، تو رب کی مدد فوراً آ جائے گی۔ اور رب فرماتا ہے اے بندے تو جتنی دیر پرائے لوگوں کو پکارتا رہا، شروع میں ہی مجھے رحیم کہہ لیتا تو میں تجھے یہ تکلیف ہونے ہی نہ دیتا، تو ایک بار مجھے تو نے کہا یا رحیم اغثنی تو میں نے فوراً کہا لبیک یا بدی،
اے بندے میں حاضر ہوں، تو اللہ والو یہ ذات ہے رحمان کی، رحیم کی۔ آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے تب تک جاری رکھنا ہے جب تک نماز مغرب کا وقت نہ ہو جائے، یعنی کہ 1-2 منٹ رہ گئے تو آپ نے اسی وقت سجدے میں چلے جانا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا۔ سجدے میں جا کر پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اس کا ورد کرتے جانا ہے، کرتے جانا ہے، کرتے جانا ہے، یہاں تک کہ مغرب کی اذان کی آواز آپ کے کانوں میں ٹکرا جائے۔ جیسے ہی اذان شروع ہو آپ نے سجدے سے سر کو اٹھا لینا ہے اور ہاتھ دعا کے لیے بلند کر لینے ہیں۔ جو مانگنا ہے مانگ لینا ہے، پھر اور مانگتے ہی جانا ہے اور اللہ رب العزت آپ کو عطا کرتے جائیں گے۔ آپ مانگتے جائیں گے، رب آپ کو عطا کرتا جائے گا۔ اللہ والو یہ ایک ہی بار کرنے کا عمل ہے، اگر یقین کامل ہو تو ایک بار ہی کرنا پڑتا ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے کرو گے اللہ رب العزت کامیابی کامرانی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ نے یہ عمل کیا اور خدا نخواستہ کام نہیں بنا تو پھر جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا یہ عمل جاری رکھیں۔ جب آپ چاہیں روزانہ کریں، ایک دن چھوڑ کر کریں، اس کو جاری رکھنا ہے۔ 7 دن مسلسل کریں، 21 دن مسلسل کریں، جب تک وہ مقصد حاصل نہیں ہو جاتا یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ اب خاص اور ضروری بات اللہ والو، اگر کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے تو کیا ہم عصر کا انتظار کرتے رہیں گے؟ نہیں اللہ والو، جب حالت قرار ہو تو یہ عمل بعد نماز عصر، اور جب حالت فرار ہو یعنی ایمرجنسی ہو تو پھر کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ 1 تسبیح، 2 تسبیح، 4 تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھیں یا پھر 313 بار پڑھیں، اور سجدے میں جا کر آپ نے 2-4 منٹ یا اللہ یا رحمان یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا کریم کا ورد کرنا ہے اور دعا کریں۔ یہ عمل آپ کو اگر ایمرجنسی پڑ جائے آپ کسی بھی وقت دعا کر سکتے ہیں۔ 2 طریقے ہو گئے، اور اب آپ کو جیسے ٹھیک لگے آپ کر لیں۔ اور تیسرا طریقہ، کوئی بھی آپ کا مریض ہے، وہ ہسپتال میں ہے، وہاں نہ آپ کے پاس وضو ہے نہ جائے نماز ہے، تو آپ وہاں کیسے اس عمل کو کریں گے؟ اس طرح کوئی تھانہ کچہری ہو گیا، کوئی لڑائی جھگڑے والے معاملات ہو گئے، گھر سے باہر ہیں، تو پھر اللہ والو پھر نہ سجدے کی ضرورت ہے، نہ وقت کی نہ قید ہے، نہ وضو کی قید ہے۔ بس اول و آخر 7 بار درود ابراہیم پڑھیں گے اور 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد آنکھیں بند کر کے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مجھے سن رہا ہے، پکار رہا ہے، آوازیں دے رہا ہوں، لبیک یا عبدی۔ تو جب یہ کیفیت طاری ہو جائے تو اللہ سے مانگ لینا ہے، اللہ رب العزت اسی وقت جھولی بھر دے گا۔ یہ میں نے 3 طریقے آپ کو بتا دیے ہیں اللہ والو۔ جس کے پاس یہ بسم اللہ کا ہتھیار ہو اس کو کسی تعویذ دھاگے یا کسی عامل کی، کسی وظیفے کی، کسی عمل کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے پھر ہر کام وہ آسانی کے ساتھ اپنے رب سے کروا سکتا ہے۔ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والو یہ ہتھیار ہر مسلمان مومن کے پاس ہے اور اس کو استعمال کرنا نہیں آتا۔ اگر آپ کو یہ ہتھیار استعمال کرنا آ جائے تو آپ کسی پیر فقیر کے پاس نہیں جائیں گے، کوئی تعویذ دھاگا نہیں کروائیں گے، کوئی وظیفے، کوئی عملیات نہیں کریں گے، صرف اپنا ہتھیار استعمال کریں گے اور اللہ رب العزت آپ کو عطا کرتے جائیں گے۔ پھر آپ مانگتے جائیں گے وہ رب دیتا جائے گا، آپ مانگتے جائیں گے وہ عطا کرتا جائے گا، اتنا عطا کرے گا کہ عطا کرنے کی حد کر دے گا۔ تو اللہ والو مانگنا سیکھ لو۔